वेलकम बैक नाज़रीन। कल के होने वाले बजट को जो पेश किया जाना है इसहाक डार साहब की जानिब से, उसको यहाँ पर आज जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ आपके सामने रखी जा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं सदर काटी हैं, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर हैं फराजुर रहमान साहब। फराज साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी आज के दिन हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट है वो भी पेश कर दी गई है, उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो वाजे की गई हैं। फिर कल जो बजट पेश होना है उसमें 6.5 जो हज़ार अरब हैं उससे ज़ायद मालियाती खसारे का बजट पेश किया जाना है। कल के बजट के ऊपर क्या आपके जो है वो राय है? सबसे पहले देखिए जी, कल का बजट जो है उस पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से जो हमने टारगेट्स लिए हैं वो मीट करना सबसे बड़ा इनका जो है ना वो प्रॉब्लम है। अखराजात तो चले अपनी जगह हैं, वो थोड़ा बढ़ाया होगा या कम किया होगा, और इंसेंटिव्स कुछ दिए होंगे कुछ नहीं दिए होंगे, टैक्सेस का कुछ बोझ डाला होगा। मगर असल जो सबसे बड़ा जो रिपोर्टें क्या आ रही हैं कि जी जब तक कि हम अपनी रेवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगे वो ये मीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये कि बजट जो है वो लास्ट टाइम भी कोलैप्स हुआ था और मेरी नज़र में अभी भी ये कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास वो अमाउंट ही नहीं आएगी जो आपने खर्च करना है तो फिर आप कैसे मामला पे लेके चलेंगे। अच्छा, कुछ 1900 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी रखे गए हैं। FBR को जो है वो सजेशंस दी गई हैं और मुशावरत की गई IMF से। क्या समझते हैं 9200 अरब रुपए का जो हदफ रखा गया है जैसे कि आपने कहा, तो उसको मीट कर लेंगे ये जो इतना इजाफी टैक्स है? देखिए बात ये है कि जो टैक्सेस ये लगा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि टैक्सेस होता है काम के सूरत में। अगर काम ही नहीं है, इंडस्ट्री बंद है, तो सबसे बड़ा रेवेन्यू आपको आता है इंपोर्ट से, पोर्ट साइड से आ रहा होता है। दूसरा आपको आ रहा होता है कि जो इंडस्ट्रीज चल रही होती है वहाँ से। जब इंडस्ट्रीज बंद है 60% एम्प्लॉयज फारिग हैं और इम्पोर्ट जो है वो अगर आप देखें तो 10% भी नहीं रह गई है, तो ये रेवेन्यू का मेन जड़ होती है। तो इसमें ऐसे सूरत के अंदर हमेशा जो है वो स्पेक्ट्रम को ब्रॉड किया जाता है, बजाय इसके कि उन्हीं लोगों पे इजाफी टैक्स डाल दिया जाए बम्पर और सुपर करके, तो वो कोई फायदा होगा नहीं। प्रॉपर्टी पे ये जो है आपको पता है बिल्कुल रुकावट हो गई है, सब प्रॉपर्टी की सेल परचेज खत्म हो चुकी है। ये लोगों का बाहर से पैसे बेच के और यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का इंटरेस्ट था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उनको डॉलर में पैसे रखने में ही फायदा है, प्रॉपर्टी खरीदने में फायदा नहीं है। तो बात ये कि ये तो एक पूरा सिस्टम बनना था, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम होना था, उसके बाद बजट पेश करते तो यकीनी तौर पे ये कोई ना कोई सूरत हाल सही होती कि पहले साल ये बजट देंगे, दूसरे साल ये देंगे, तीसरे साल ये देंगे और हम क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे। मगर अभी जो बजट को पहले भेजे गए तो मैं नहीं समझता कि ये बजट जो है इसको ये मीट कर सकते हैं रेवेन्यू को, और ना ये पॉसिबल है कि किसी तरीके से ये बेहतरी आएगी इसके बाद। ठीक है। अच्छा, ज़रा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। इंपोर्ट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, खास तौर पे अगर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसकी दरामद में हमने कमी देखी 73%। अब जब विद होल्डिंग ही बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसे भी इंपोर्टर्स हैं जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर एक्सपोर्टर्स की अगर बात की जाए तो वो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को। उनके लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है ये नया बजट? देखिए कांस्टेंट पॉलिसी नहीं है ना, एक जगह इंडस्ट्री लगाने की तरजीह देते, दूसरी जगह इंडस्ट्री को वायबल नहीं रहने देते। इस वक्त हमारे पास जो इंडस्ट्री की वायबिलिटी है वो ये है कि जी हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो बांग्लादेश और इंडिया और जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो हमसे ज्यादा बेहतर चीज दे रही है। उनको बिजली भी सस्ती मिल रही है, उनको लेबर भी सस्ती मिल रही है, उनकी खुराक भी सस्ती है। हमारी हर चीज महंगी होती चली जा रही है, इन्फ्लेशन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बैंकों के ऊपर जो मार्कअप रेट है वो कहीं से कहीं पहुंच गई है। तो इन सब चीजों के बाद जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तो इसी सूरत में खुश है कि बैंकों में पैसा रखवाएं और सुकून से जो है घर बैठे और खाए। तो जाहिर है उसके ऊपर जितना टैक्स वो ले सकेंगे वही लेंगे। जब कारोबार करने के 27 एजेंसी को 28 एजेंसियों को मुंह भी दें और इदारों को मुंह दें, उसके बाद जो है वो चोर भी कहलाएं और उसके बाद कारोबार भी करें, फिर टैक्स भी दें, तो ऐसी सूरत के अंदर कौन कारोबार करना पसंद करेगा? ठीक है। और अगर रेवेन्यू जनरेट बजट की बात कर लें, जो मिनी बजट पेश किया गया था उसमें भी 170 बिलियन हमने टैक्स कलेक्ट कर रहा था, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रा अच्छी नज़र आई, जो पुरतायुश अशिया के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया था उसमें ऑब्वियसली इंपोर्ट के अंदर कमी देखी गई है, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने में भी कामयाब हुए। लेकिन सवाल ये है कि जो पुरतायुश अशिया हैं वो उसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर मोबाइल फ़ोन्स, उसके ऊपर भी इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया है। ये कितना जो है वो नेगेटिवली जा सकता है इसका इम्पैक्ट?
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ماضی میں بھی 2018-19 میں بھی جب انہوں نے موبائل پہ ٹیکس لگایا تھا تو میں نے اس کے حق میں ہی بات کی کہ چلو ٹھیک ہے، جس کے پاس مہنگا موبائل لینے کا شوق ہے تو وہ پیسے بھی دے، ٹھیک ہے نا. مگر بات یہ ہے کہ جو بیسک چیزیں ہیں جو جیسے آپ دیکھیں بچوں کا دودھ مہنگا کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو کیپیسٹی ہے اس وقت، بچے تو سب کے یہاں پیدا ہوتے ہیں نا، پاؤڈر کا دودھ تو ڈاکٹر سب کو لکھ کے دیتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ پاؤڈر کا دودھ نہیں پلا سکے گا اپنے بچے کو تو کہاں سے وہ آگے چلے گی معاملات. پر یہ اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کو لگژری سے ہٹایا جائے، ان کے اوپر ٹیکسز کا ریلیف دیا جائے، ایون اور انٹل کہ یہاں پہ انڈسٹریل سیٹ اپس نہ ہو جائیں. بات یہ ہے کہ انڈسٹریل سیٹ اپس لگائے جائے، جو نئی انڈسٹری جن کی وجہ سے ہمیں اس کی امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ جب یہیں بننا شروع ہو جائیں گی اور ان کو انسینٹیو دیا جائے گا ان انڈسٹریز کو، تو آٹومیٹکلی ہماری امپورٹ کم ہو جائے گی. یہ جس طرح ڈرامیٹیکلی امپورٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ بحرانی کیفیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی بزنس کمیونٹی کے لیے کل کا بجٹ جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کیونکہ ٹیکسز بات کے یہ اندر ہے اضافہ کیا جانا ہے اور جب ٹیکسز ہوگی تو ایکسپورٹرز جو ہیں خاص طور پہ وہ سفر کر جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک جگہ تو بہت خوش آئینی والی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی بارڈر ٹریڈ کھل رہا ہے، بارٹر ٹریڈ کھل رہا ہے، یہ سب چیزیں یہ اچھے سائنس ہے. دوسری جگہ جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ جی یہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں اپنا جو یعنی انرجی بورڈ اپنا الگ بنانے جا رہے ہیں جس سے وہ ہائیڈروجن سستی کے بجلی کی اس کی طرف. بات کریں جو آپ کل امتیاز شیخ صاحب نے کہا ہے. ہاں جو سندھ کے حوالے سے جو سستی بجلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیونکہ نیشنل گریڈ جو ہے اس سے آپ کی بجلی بند ہو جائے گی اس سال، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ سستی بجلی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیتی ہے اور انڈسٹری کو سستی بجلی دے گی تو یقینی طور پہ سندھ میں انڈسٹری کا بوسٹ آ سکتا ہے. مگر پیرل بات یہ ہے کہ فیڈرل کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوتا. فیڈرل کی جو اس وقت پالیسیز تھرو آؤٹ چل رہی ہیں اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹنٹ رہنا اور کانسٹنٹ پالیسی اور چارٹر آف اکنامی پہ بات کیے بغیر آگے بڑھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ جو ہے وہ ایک بیس بنائے بغیر پلر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ٹھیک ہے. تک بیس نہیں بنے گی پلر کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے میں بار بار آواز اٹھا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ دوستوں کے اور پروگراموں کی توسط سے، اخبار کی توسط سے. مگر بات یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جس پہ کسی صورت بھی کان نہیں دھرا جا رہا. ٹھیک ہے، ذرا انرجی سیکٹر کی بھی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، اس پہ بھی آپ ایک کامنٹ کریں کہ بجٹ کے اندر کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، انرجی سیکٹر کے اندر کیا سبسڈی دینے کے لیے کچھ امیدیں ہیں؟ کیونکہ یہ لیکن بھی جو کہا گیا اطلاع بزنس ہمارے کمیونٹی کی پاس ہے، جانب سے جو کہ اطلاع جی ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے تو مہنگائی بڑھے گی، سود بھی بڑھانے کے موڈ میں ہیں گے، ٹھیک ہے نا، شرح سود بڑھے گا. بات یہ ہے کہ حکومت کی آمدنی کے اوپر بھی بوجھ پڑے گا کیونکہ انفلیشن ہے تو ظاہر ہے انہیں جو ہے وہ بھی بڑھانی پڑیں گی، اپنی جو بھی تنخواہیں ہیں اور جو بھی انسینٹیوز ہیں وہ بھی بڑھانے پڑیں گے. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ٹف پوزیشن ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کرے. بات یہ کہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے فائنینشیل پروگرامس کو تباہ کیا جاتا ہے. آج کل وہ راکٹ مار کے تباہ نہیں ہوتے. آج کل یہ اکنامی حالات جو افراتفری ہماری یہاں چل رہی ہے تو اسی طرح کی افراتفری کریٹ کر کے اسی طریقے سے جو ہے وہ غریب کے منہ کا نوالا چھین کر اور یہاں پہنچایا جاتا ہے کہ جب جو ہے ملک انتشار کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ کسی صورت قابل کنٹرول نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب 60% انسان بے روزگار ہوگا تو وہ کہاں سے وہ کرے گا. بات یہ کہ حکومت 10% لوگوں کو نوکری دے سکتی ہے، 90% جو لوگ ہیں ان کو نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر دیتے ہیں. تو اگر پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط نہیں کیا گیا، ٹیک انڈسٹریز پہ کام نہیں کیا گیا، لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں لگایا گیا کہ جی لیٹسٹ ٹیکنالوجی امپورٹ کر کے وہ چیزیں جو پاکستان میں ضرورت ہیں اور نہیں بن رہی ہیں ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے، جب تک ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے ایک پلان کے تحت کام نہیں کیا جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بجٹ کامیاب ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر ذرا سا کامنٹ چاہوں گا آپ کا کہ امپورٹرز کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں
اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ را مٹیریل بہت سارے ایسے امپورٹرز ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ را مٹیریل کو امپورٹ کرتے ہیں، پھر جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کو فائنل کر کے باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس پر کل کے دن کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کچھ بہتری کی امید ہے، یا پھر جو ابھی تک امکانات تھے کہ ٹیکسز بڑھ رہے ہیں اور پھر اس سے ایکسپورٹ پھر ہماری سفر کرے گی؟ دیکھیں کوئی خاص مجھے نہیں نظر آتا کہ اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی انہوں نے کی ہوگی یا کریں گے، کیونکہ دیکھیں امپورٹ کا جو را مٹیریل ہے اس کے لیے ابھی میرے پاس جو میرے ممبران ہیں ان کی تکلیف یہ آنے لگی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ایل سی کھولنے میں دشواری ہو رہی ہے. اچھا را مٹیریل مہنگا تو ہو ہی گیا ہے، یعنی اگر کوئی را مٹیریل جو ہے وہ 100 روپیز کے جی تھا تو وہ 200 روپیز کے جی جا چکا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے، وہ یہاں پہ کاسٹنگ اس کی بجلی کی کاسٹنگ، گیس کی کاسٹنگ، ظاہر ایل پی جی سے کاسٹ آف بنانا پروڈکشن پڑ بڑھ رہا گئی ہے. ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، لاؤ ہے، مگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مارکیٹ میں مال دے نہیں رہا ہے کہ جی مال میں اپنے پاس رکھ لوں. یہ بالکل وہ جیسے پراپرٹی کے اندر سٹا کھیلا جاتا ہے، بالکل وہ سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کو مال ہولڈ کرنے میں زیادہ آسانی ہے بجائے اس کے کہ مال آگے بیچیں. ٹھیک تو ہے. مارکیٹ میں جو دیکھا جائے تو اوور آل ٹریڈ جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے، اور اس وقت جو چھوٹے طبقے کے دکاندار ہیں یا وہ ہیں وہ سب بھی سروائیول موڈ میں تقریباً بند کرتے چلے جا رہے ہیں. انڈسٹریز جو ہے وہ سروائیول موڈ میں، بڑی بڑی انڈسٹریز سروائیول موڈ میں. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو صورت حال ہے اس کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ کا تو میں کوئی خیر نہیں دیکھتا. دوسرا جو ایکسپورٹر کے حوالے سے جو حالیہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ بینک نے تو پوچھا ہی تھی کہ جی اب ان کے اوپر پینلٹیز نہیں لگیں گی، وہ اپنے پیسے جو ہے وہ ٹائم بھی منگا سکتے ہیں. تو بالکل اچھا اقدام ہے. اگر ایک ایکسپورٹرز جو ہے ان جو آپ کو ریونیو لا کے دے رہے ہیں کسی بھی صورت میں، آپ ان کو بھی اتنا تھریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کام سے پیچھے بھاگیں گے. دوسرا یہ کہ ہمیں جو اس وقت چائنا میں ایگزیبیشن ہوئی اس کے اندر کوئی اچھا رزلٹ ہمیں نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو لوگ یہاں سے گئے چائنا، انہیں ان کی کاسٹنگ بھی کم تھی، ان کی کوالٹی بھی اچھی تھی، پر کیونکہ ان کے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ اوپر نیچے ہے، حالات سازگار نہیں ہے، لہذا انہوں نے پاکستان کو آرڈر نہیں دیے. ٹھیک ہے. نا. تو اچھا آنے بالکل والے ایسا ہی ہے. وقت اور میں اگر اسی حوالے سے فورن انویسٹمنٹ کی بات کروں تو جو سال 2022-23 ہے اس میں فورن انویسٹمنٹ میں بھی ہم نے 350 ملین ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی کمی آئی ہے. اور ان ممالک نے جنہوں نے 2022 کے اندر انویسٹ کیا تھا پاکستان کے اندر، 23 کے اندر انہوں نے دوسرے ممالک کے اندر انویسٹ کیا ہے. جی اس کی وجہ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سسٹینبل گروتھ کی طرف نہیں جائے گا پاکستان، اور جب تک کوئی اپنی اکنامی پراپر طریقے سے نہیں کرے گا، چارٹرڈ پہ کام نہیں کرے گا، تو ایف ڈی آئی جو ہے جو کہ آپ کی ریڈی ایف ڈی آئی ہے جو لوگوں نے روک کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے پلاٹ لیے تھے وہ وہیں رک گئے، جنہوں نے انڈسٹری کا آدھا سامان بیچا تھا وہ وہاں رک گئے، جنہوں نے را مٹیریل منگا کے ٹیسٹ پروڈکشن شروع کی تھی وہ وہاں رک گئے. تو اس وقت جو آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی تھی جو کہ بہت بڑے پیمانے پہ چائنا سی پیک پہ پچھلے 2 سال کے اندر وہ بالکل ہی جو ہے رک گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں بھی ان کو دوبارہ سے چیزوں کو صحیح نہیں کیا گیا تو یہ مزید رکے گی، تو اس سال آپ کا جو لاس ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. آخری کامنٹ بھی چاہوں گا ترقیاتی پروگرامز کے حوالے سے. 2700 ارب روپے کا اس حوالے سے بجٹ رکھا گیا ہے، اس کی منظوری دے دی گئی ہے بیسکلی. اب کنسٹرکشن انڈسٹری کو اگر یہاں پر ڈسکس کر لیں، اور سیمنٹ ہے، سریا ہے، یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ جس کرائسس سے گزر رہی ہیں، جب جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے وہی بڑھ جائے گی تو پھر ترقیاتی پروگرامز کے اوپر کتنا اثر ہوگا؟ لیکن جی پہلے تو یہ تھا نا، ہر کوئی جو ہے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ قریب ترین ایک نعرہ لگاتی تھی، روٹی کپڑا اور مکان. روٹی بھی آپ کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، کپڑا آپ خریدنا جو ہے وہ دشوار ہو چکا ہے، اور مکان تو آپ بھول ہی جائیں. تو جس کے جو جہاں رہ رہا ہے وہیں رہ رہا ہے اور وہیں رہتا رہے گا. بات یہ کہ جو صورتحال کنسٹرکشن انڈسٹری کی ہے وہ اتنی تباہی کا شکار ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سال تک میں اس کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. بہرحال بہت شکریہ. جی بالکل. چلیں بہت شکریہ. فراز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے،
صدر کاٹی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 6,500 ارب جو ہے وہ مالیاتی خسارے کا بجٹ پیش کیا جانا ہے۔ اکانومک سروے نے بھی یہ بتایا کہ جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ 3.3 ارب ڈالر ہو چکا ہے، جس کے بعد یہ کل یہ بجٹ پیش کیا جانا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ منی بجٹ بھی پیش کیا گیا تھا جس کے اندر 170 بلین کے جو ہے وہ ٹیکسز لاگو کیے گئے تھے۔ اب ان 4 مہینوں کے اندر کتنے ٹیکسز جو ہے وہ کلیکٹ کر سکے ہیں، جبکہ IMF کی مشاورت سے FBR کے ساتھ جو ہے وہ ایک یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ 9,200 ارب روپے کے جو ہے وہ بجٹ یہ ہدف رکھا گیا ہے، اور 1,900 ارب روپے کے جو ہے وہ مزید نئے جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے وہ لگانے کا کہا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تاجر برادری سے بھی جو ہے وہ جمیل پراچا صاحب موجود ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ کل بجٹ پیش کیا جانا ہے اور اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ توانائی کی بچت کے لیے، توانائی سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کچھ بچت کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے پھر سے ایک بار اعلان کیا کہ دکانیں جو ہیں اور مارکیٹس، بازار 8 بجے بند کر دینے چاہیے، اور بند کرنے کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس تمام سچویشن کے اندر کل آنے والا بجٹ کیا امیدیں ہیں تاجر برادری کو؟ جی دیکھیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا موقع لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں حیران ہوں اس بات سے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے ان کی نگاہ جو ہے وہ مارکیٹیں بند کرنے پہ ہوتی ہے۔ تو آپ مارکیٹیں بند کر کے کون سی معیشت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں۔ گرمی کی سخت ترین گرمی کے اندر جو انہوں نے یہ ابھی اعلان کیا ہے، خود سوچنا چاہیے کہ گاہک جو ہے وہ شام کے وقت نکل کے آتے ہیں ٹھنڈے ٹائم میں، اگر وہ بھی سلسلہ بند کر دیا جائے گا تو پھر تو دکانوں کو بند کر دینا بہتر ہوگا۔ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جو بجٹ کے لیے انہوں نے ہمیں وہاں اسلام آباد میں بھی بلایا تھا، میں پرسوں اسلام آباد میں میٹنگ میں تھا جہاں اشفاق تولا صاحب اور پاشا صاحب سے، طارق پاشا صاحب، ان لوگوں سے میٹنگ ہوئی ہے، سب سے پوری FBR کی ٹیم سے میٹنگ ہوئی۔ تو وہاں ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک تو جو رقبے کے اعتبار سے جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، POS میں لوگوں کو لایا جا رہا ہے، رقبے کے اعتبار سے ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ 300 اسکوائر فٹ کی دکان پہ بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، 1000 اسکوائر 2000 اسکوائر۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی دکان والا کاروبار بہت زیادہ کرتا ہے اور ایک بڑی دکان والا جو ہے کاروبار کم کرتا ہے، تو رقبے کے حساب سے لگانے میں تو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی ان سے مطالبہ کیا کہ آپ کسی قسم کے نئے ٹیکسز نہ لگائیں، تو اس پر انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ کوئی کسی بھی قسم کے نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے۔ لیکن یہاں تو ہر سال یہی ہوتا ہے کہ حکومتیں وعدے کرتی ہیں اور وعدوں سے پھر جب بجٹ آتا ہے تو تاجر سر پکڑ کے رو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چیخ چلا کچھ بھی کر لیں، کام وہی ہوتا ہے جو حکومت چاہتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمیل پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو بجٹ پیش ہونا ہے اس میں ٹیکسز کی جو بات کی آخر کے اندر ابھی تک تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ہے وہ 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہے وہ عائد کیے جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اور خاص طور پہ تاجر برادری کے لیے اور ایک عام شخص کے لیے یہ بجٹ کیسا ثابت ہوتا ہے۔ پروگرام کا ختم ہوا، اللہ حافظ۔